बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से खबरें और नामुकम्मल तज़कियों के साथ। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि गुज़श्ता रात पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पर अफगानिस्तान के मुख्तलिफ दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी की, जहां दहशतगर्दों को हलाक किया गया। KPK में और बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और पंजाब में होने वाली इंतकामी दहशतगर्दी, मुआशी दहशतगर्दी, सच्चाई के कत्ल की दहशतगर्दी की एक तवील दास्तान है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका ईरान में रजीम चेंज करने के लिए टारगेट ऑपरेशन और इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करने की अरसा दराज से धमकियां दे रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने बात ना मानी तो टारगेट ऑपरेशन किया जाएगा, और उसमें के लिए अपने बहरी और जंगी बेड़े उसने ईरान की तरफ भेज दिए हैं, जो किसी वक्त भी अपने हदफ के लिए निशाना बना सकते हैं। दूसरी तरफ रशिया, चीन और अमेरिका ईरान किसी भी रजीम चेंज की धमकी में आने की बजाय हर किस्म की जवाबी कार्रवाई करने का अज़म दोहरा रहा है। एक तरफ तो नाज़रीन पाकिस्तान में ये बात तो कन्फर्म है, जो हमारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्द की वारदातों के ऐसे एविडेंस सामने आए जिसमें अफगानिस्तान के कुछ लोग और भारत मुलव्वस है, जिसके लिए पाकिस्तान के जवान, पुलिस और अवाम कुर्बानियां दे रही हैं। दूसरी तरफ जेल में बंद अडयाला जेल में कैद तन्हाई में इमरान खान की सेहत पर पूरी दुनिया से बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाजें बुलंद हो रही हैं कि और पाकिस्तान में होने वाले 4 साल से मुसलसल एहतजाज को बार बार ताकत के नाजायज इस्तेमाल से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये चिराग फूंकों से बुझाए ना जाएंगे। इमरान खान की अक्टूबर में आंख की बिनाई का मसला हुआ, जिसे हुकूमत ने लापरवाही से हैंडल किया, और जनवरी में छुपे छुपाए चोरी छुपाए उसका जाके कहा जा रहा है पिम्स में इंजेक्शन लगवाया, जिस पर पाकिस्तान भर में स्ट्रीट मूवमेंट से लेकर एहतजाज किया गया। वुकला, सियासतदान, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, PTI और दीगर जमातों ने एहतजाज किया। यहां तक कि दुनिया भर के टेस्ट क्रिकेटरों ने भी एहतजाज किया। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इसको भरपूर कवरेज दी, लेकिन हुकूमत पहले दावा करते रही कि इमरान खान से डील मांगते हैं। वो कहता है नया इलेक्शन कराओ, लेकिन हम नया इलेक्शन नहीं करा सकते। नए इलेक्शन से खौफ से उसकी जिंदगी को खतरा लाक हो गया। ये आंख के बदले आंख, ये कुरान पाक का हुक्म है। नाज़रीन, अब फिर इसके बाद हुकूमत को अपोजिशन को डिस्करेज के लिए लाखों छापे, हजारों मुकदमा, कैदों की सजाएं। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि एक अरसा दराज से 78 साल से कभी अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी गई, और इधर तुम उधर तुम करते करते बांग्लादेश अलग हो गया। जिस जज ने ब्रीफ केस लेके एक शहर से दूसरे शहर किया, उनकी तारीफ की गई। यहां तक कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने थे, उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि बार बार वो खतूत लिख रहे थे, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, निचली अदालतों को इंसाफ करना चाहते थे, उनका रास्ता रोकने के लिए या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के 26वीं और 27वीं तरमीम लाई गई। और जज साहब बार बार खत लिखते रहे, लेकिन उन्हें इतनी जमीन तंग हुई, इतने हालात पैदा कर दिए गए, वो अतर मनेला जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज साहबान को इस्तीफे देने पड़े। क्या इससे उनकी जदोजहद को नाकाम कहेंगे? नहीं, वो हिस्ट्री की राइट साइड पर खड़े रहे, उन्होंने सीटों की कुर्बानियां दी। इक़्तिदार आना जाना है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है। जिस शख्स ने हराम कमाकर खरबों रुपया कमाया, उसने दोज़ख की आग भरी। इसी तरह वुकला निकले, उन्हें दबा दिया गया। सियासी जमातें निकली, उनके खिलाफ, PTI के खिलाफ खसूसन 4 साल से टारगेट करके। मादी में पीपल्स पार्टी ने भी कुर्बानियां दी, नून लीग ने भी एहतजाज किए,
مولانا فضل الرحمان تو لمیٹڈ احتجاج کرتے ہیں، جماعت اسلامی بھی لمیٹڈ کرتی ہے، ہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے قربانیاں دی، لیکن وہ ڈیل کر کے بھاگتے رہے۔ لیکن آؤٹ آف سلیبس عمران خان کو آ گیا، جس نے 3 اگست ان کی گرفتاری سے قبل 2 دن پہلے انکار کر دیا، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی پر انتقامی کارروائیوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس دوران اس کی جماعت سے نشان چھوڑا گیا، چھین لیا گیا۔ فائد عیسیٰ اس کا مین کردار ہے۔ الیکشن کرائے عوام نے، آپ نے ووٹ دے دیا، آپ کے ووٹ پر ڈاکہ مارا۔ عمران خان کو پھر آفر ہوئی نہیں چھوڑا۔ اب ان کی صحت پر پہلے استحکام پارٹی توڑی گئی، پی ٹی آئی کو تقسیم کیا گیا، لیکن عوام نے اپنے ووٹ کا حق لینے کے لیے پرامن جدوجہد جاری رکھی گئی، جسے طاقت سے کچلنا معمول بن چکا۔ ناظرین، وکلا بھی باہر نکلے، سول سوسائٹی بھی باہر نکلی، لیکن کسی کو اس کا حق نہیں ملا، کامیابی نہیں مل سکی، کیونکہ فسادیت اور ظلم کے آگے کوئی شاید کھڑا نہیں ہو سکا۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے برے کی رضی دراز کی ہے، لامحدود نہیں۔ اب عمران خان کو علی امین گنڈاپور کو لانچ کیا گیا، وہ بھی سکرپٹ فیل ہو گیا۔ پہلے علیم خان جیسے سرمایہ دار کو لانچ کیا گیا، وہ بھی سکرپٹ فیل ہو گیا۔ وہ ماضی میں نون لیگ کے بارے میں کہتے رہے، یہ ریکارڈ پر ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ اور نون لیگ پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا ناسور سے لے کے گلے میں پٹے ڈال لے گئی۔ اب عمران خان نے ڈیل نہ کی تو اس کو جماعت کو، خود عمران خان کو تقریباً 50-60 سال سزائے، ہمیشہ یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، صنم جاوید اور لاتعداد لوگوں کو سزائے دی گئی، جب یہاں تک کہ 26 نومبر بھی ہوا۔ لیکن اس کو کچھ حکومت کے لگڑ بگڑ چمچے کرچے جو ایک چند پیسوں کے لیے ضمیر بیچ دیتے ہیں، وہ کسی بھی عہدے سے وابستہ ہے، وہ سرکاری افسر ہے، پرائیویٹ آدمی ہے، صحافی ہے، ABCD ہے، وہ دوزخ کماتا ہے، لیکن اس کو سمجھنا یہ ناکام ہو گیا، نہیں، یہ لاوا پک رہا ہے، یہ کامیابی ان کا مقدر ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا میں یہ جرائم کرتا ہوں، برائیاں کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا صرف آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو جب وہ تشریف لے کر گیا وہ شخص، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیارے محبوب، اس نے کہا میں قتل کرتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں ڈاکے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ صرف سچ بولنا شروع کرے گا تو خداوند کریم جب جھوٹ بولے، چوری کرے گا تو ہاتھ کٹ جائے گا، کسی کو ناحق مارے گا، رزق چھینے گا تو خدا اس کو سزا مل جائے گی، قتل کی اس کو سزا مل جائے گی، کسی کی آنکھ نکالے گا تو اس کی آنکھ نکل جائے گی۔ ناظرین، کوئی بھی ڈاکٹر، عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، آنکھ کا ڈاکٹر ہی ایکسپرٹ ٹھیک کر سکتا ہے، اس کو دنیا کی اور کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اب علیمہ خان نے کہا جب تک ان کے ذاتی معالجین شامل نہ ہوں گے اور ان کا ہسپتال میں منتقل نہ کیا جائے گا تو ہم پرامن احتجاج جاری رکھیں گے۔ جو سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کا غمتی سیاست ختم ہو گئی، وہ جاہل مطلق ہے۔ پاکستان آج غزہ میں بورڈ و پیس میں جا رہا ہے، لیکن ملک میں امن قائم نہیں کر رہا۔ اسرائیل جس نے مسلمانوں کو شہید کیا، مساجد، سکول، بچوں کو مارا، پاکستان میں ہونے والی ناانصافیوں کی بجائے آپ ادھر امن کا جا رہے ہو، اور غزہ بورڈ آف پیس کے جو بھی ممبر بنا اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب ایران بھی تو ملک ہے، بظاہر امریکہ سے بہت کمزور ہے، لیکن انہوں کا رجیم چینج نہیں ہوگی، بیری بیڑے امریکہ نے بھیج دیے، لڑاکا تیارے بھیج دیے، وہ کہتے ہیں آخری سے جدوجہد لگی۔ اسی لیے کہتے ہیں گیدڑ کی 100 سال زندگی سے شیر کی 1 سال کی زندگی بہتر ہے۔ اب بیرسٹر مسلم لیگ نون کے علی مولا کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہسپتال لے جایا جائے گا۔ اب مشاورت یہ کی جا رہی ہے کہ کون سے ہسپتال لے جانا ہے، چھپا کے لے جانا ہے، عمران خان کی تصویر باہر نہ آئے، جس ہسپتال میں جانا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس موبائل نہ ہو، اس کی تصویر نہ آئے، اس کا کوئی آڈیو بیان نہ آئے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کی بہنوں کو بھی اور اس کے ذاتی معالجین کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، تاہم حتمی فیصلہ حکومت ہی کرے گی۔ اگر عمران خان کو ہسپتال میں لے جانے کی بجائے اور ان کے فیملی اور ذاتی معالجین کو اس بورڈ میں شامل نہیں کیا جاتا، ان کا بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا، ان کا ہارٹ ٹیسٹ نہیں ہوتا، اور دیگر ان کے تمام میڈیکل بھی پوائنٹ آف ویو سے جو ٹیسٹ ہیں وہ نہیں ہوتے، تو اس پر نہ عوام اعتماد کرے گی، اور انٹرنیشنل کرکٹر ہو، ہیومن رائٹس کی تمام تنظیمیں ہوں، وہ اس پر پاکستان میں انسانی پابندی پر اٹھا رہے ہیں، لیکن اس حکومت کو چلانے کی ضد ملک میں امن کو آگ لگا رہی ہے، امن کو دیمک لگا رہی ہے، دیمک لگی چیزیں میں گر جاتی ہیں۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ علیمہ خان نے کہا اگر ہمارے بھائی کا علاج کروا دیا جائے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں
کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے، لیکن عمران خان کی صحت اور آنکھ کی بنائی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ علی امین گڈھا پور کو لانچ کیا گیا علیمہ خان کے خلاف، اس کا یہی قصور ہے، وہ بہن بھائی کی صحت پہ فکر مند ہے، وہ چاہتی ہے اس کی انڈیپینڈنٹ عدلیہ ان کے کیس سنے، اسلام آباد ہائی کورٹ جو سال سے نہیں سنے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اگر ان کی آنکھ میں اکتوبر میں ہوئی تھی، 5 مہینے ضائع نہ کیے جاتے تو آج وہ مکمل صحت مند ہوتے۔ اب اسے انٹرنیشنل شفا ہسپتال پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے، ان کی بہنوں کا مطالبہ ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں لے جایا جائے گا، لیکن وہ بات نہیں کریں گے۔ حکومت کو خوف ہے کہ عمران کی تصویر اور ایک بیان باہر آ گیا تو حکومت کا کھربوں روپے کا بیانیہ بڑھ جائے گا، گھس جائے گا۔ ناظرین، ڈاکٹر اسرار صاحب نے تقویٰ کہا، اللہ پہ یقین رکھنا، اسی لیے میں نے کہا اندر ہوئے سچ کوٹھے کے سچ۔ وہ بد نصیب انسان ہے، چاہے وہ صحافی ہے، وہ جھوٹ کے سہارے جینا چاہتا ہے۔ ہاں، ملکی مفاد ہمیں عزیز ہے، جو کرنل ہمارا شہید ہوا ہے اسے 7 سلام، اس کے بچوں کو 1000 سلام۔ دہشت گردی پر کوئی کمپرومائز نہیں اور قوم ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے تقوی کے بارے میں کیا کہا تو یہ سن لیجئے خود ڈاکٹر اسرار صاحب۔ وہ کیا ہے؟ ایک خاص قسم کی مداخلہ ہے، شکل صورت ہے، داڑھی رکھی ہے، اور یہ کہ کوئی سر پہ امامہ بھی ہے وغیرہ وغیرہ، پائجے بھی جو ہے وہ ٹخنوں سے اونچے ہیں، یا بہت تقویٰ زیادہ ہے تو نصف سانپ تک آدھی بلڈی جو ہے وہاں تک جو ہے پائجہ رکھا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو حضور سے ثابت ہے یقیناً دیکھی میں داخل ہوگی، لیکن تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ جو پتہ چل جائے یہ ایسیڈک ہے یا الکلائن ہے۔ جب تقویٰ سے بات شروع ہوئی ہے، تقویٰ میں ختم ہو رہی ہے، تو تقویٰ کا اصل معیار کیا ہے؟ رزق حلال۔ اگر حرام خوری ہو رہی ہے تو کوئی تقویٰ نہیں۔ چاہے آپ نے شکل بنا لی ہے بڑے راہبوں والی اور بڑے علماء والی اور بڑے صوفیاء والی، اور آپ نمازوں کے ڈھیر ہیں آپ کے، اور تہجدیں بھی آپ پڑھتے ہیں، لیکن حرام کھا رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، تو آپ کا کوئی تقویٰ نہیں۔ اسے بگ زیرو، اس زیرو کے ساتھ جتنی عبادتیں جمع ہوں گی ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے گی۔ اس از دی لٹمس ٹیسٹ۔ تقویٰ رزق حلال عبادت ہے، لیکن جس گفتگو میں جھوٹ آ جائے۔ اب فیصلہ ڈاکٹر اسرار مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ رزق حلال عبادت ہے، عبادت ہے، حرام تو عذاب ہے۔ خیر، دوسری طرف ناظرین، پاکستان کے سیاسی حالات، اکانومی حالات تباہی کے دہانے پہ آ چکے ہیں۔ اسی لیے گزشتہ روز ملک میں جو ہو رہا ہے، کیا عمران خان کو 25 فروری کو ٹیسٹ ہسپتال میں ہوتا ہے، یہ تو حکومت نے فیصلہ کرنا ہے، اس کی فیملی کے معالجین آتے ہیں۔ اگر نہ کیا تو یاد رکھیں، نفرت کی آگ جو لگائی جا رہی ہے یہ ناکام نہیں ہوئی، ایک بہت بڑی تحریک کی شکل بنے گی۔ کب بنے گی یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ گزشتہ روزنامہ جنگ میں 21 فروری کو 2026 میں فرنٹ پیج پر ایک خبر لگی ہے جس کے پاکستان کی اکانومی صورتحال میں بتا دوں، جہاں 10 ارب کا جہاز لیا جاتا ہے اور 40 ارب 12 کروڑ عوام کے لیے، 2 کھجوریں اور روٹیوں کے لیے، اور اربوں روپے کے اشتہارات۔ کیا یہ انصاف ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا کہ آپ کی اجرت کتنی؟ انہوں نے کہا جتنی ایک مزدور کی ہے۔ خیر، خبر چھپی ہے جنگ میں، پاکستان غربت کی شرح بڑھ کر 28.9%، 6 کروڑ 97 لاکھ خطے افلاس سے نیچے۔ یہ ہے ہمارے حقائق اور یہ ہے ہماری مہنگائی۔ دوسری طرف عمران خان کی کو ہوتا ہے سیل افریدی، علی امین گڈھا پور کا سلسلہ فلاپ ہو گیا، طریقے تحفظ آئین پاکستان پی ٹی آئی اور دیگر لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن یہ احتجاج صرف آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہو۔ حکمرانوں کو حکومت کرنے کا حق ہے اگر انہیں عوام نے ووٹ دیا ہے۔ یاد رکھیں، جس کا کام اسی کو ساجے۔ اگر ایک ہارٹ کا سب سے دنیا کا قابل ڈاکٹر ہے، وہ بائی پاس کر سکتا ہے یا اسٹنٹ ڈال سکتا ہے یا ایک کڈنی ٹرانسپلانٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ گٹنے کی یا نزلہ زکام کا علاج نہیں کر سکتا، جس کا کام اسی کو کرنا چاہیے۔ طاقت کے زور پر ہر طاقتور، ماضی میں نے دیکھا، آج کی چلو ہم بات نہیں کرتے، کہتا ہے جو میری خواہش ہے وہ سچ ہے، لیکن سچ وہ ہے جس میں بغیر خوف اور بغیر لالچ کے تحقیق کر کے حقائق پہنچایا جائے۔ جو جہاز لیا گیا، ہمارے دوست اسارانہ کہتے ہیں کہ کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ مریم نواز نے جو طیارہ خریدا ہے یہ غریبوں کے گھروں میں آٹا پہنچانے کے لیے لیا ہے۔ جن بچوں کے پاس اسکول کی کتابیں نہیں ہیں انہیں کتابیں پہنچائے گا۔ جو بچے غربت کے سبب اسکول نہیں جا سکتے انہیں اسکول پہنچائے گا۔ جہاں صاف پانی نہیں وہاں صاف پانی پہنچائے گا۔ اسارانہ اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے اگر ان کی یہ نیت اچھی ہو تو کوئی بری بات نہیں، تو یہ تو ملک کی خدمت ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اس سیاسی انتقام اپنی جگہ، معاشی صورتحال بد سے بدتر ہے۔ گردشی خطے پہلے سے زیادہ، سود میں پاکستان کی زیادہ رقم چلے جاتی ہے۔ ہمارے درینا دوست سعودی عرب، یو اے، چین
قرضے دینے کے ملک پاؤں پہ کھڑے ہونے کی بجائے ری شیڈول ایک مہینے کے لیے کریں۔ حکومت کی بدترین نااہلی اور ناقص معاشی پالیسی کا نتیجہ واضح ہے۔ غیر جانبدار حلقوں کے مطابق بیرونی قرضے وجبات 138 بلین ڈالر سے تجاوز، صرف 3 سال میں سود کی ادائیگی 191 بلین ڈالر سے بڑھ کر 69 بلین ڈالر، 84% اضافہ۔ سالانہ ڈیبٹ سروے 13.32 بلین، سود کی شرح 8% تک، اصل قرض کی ادائیگی 9.37 بلین ڈالر، جبکہ خالص بیرونی قرضوں میں مزید اضافہ 171 بلین ڈالر اضافہ۔ معاشی تباہی یہ۔ دوسری طرف اعداد و شمار، غربت پاکستان کی شرح بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی۔ کیا اڈیالہ جیل میں اب اکوکرن بے کے بانی پی ٹی عمران خان کا لیا گیا؟ علیمہ خان نے کہا کہ اگر 25 فروری کو ان کے بھائی کے ذاتی معالجین کو شامل نہ کیا گیا، فیملی کو نہ کیا گیا، عمران خان کے مکمل ٹیسٹ نہ کروائے گئے، تو وہ پرامن احتجاج اور عدالتی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مجھے سوال یہ ہے، صحافی پچھلے 78 سالوں سے، ضیاء الحق کے دور سے زیادہ وہی دور تقریباً کم و بیشتر آزادی حد کرتے، اگر پورا سچ نہیں بول سکتے، اگر پیسے حرام کھا کے کوئی جو جھوٹ بول رہا ہے ان پر تو لعنت، لیکن کیا جو جج انصاف کرنا چاہے انصاف نہیں کر سکے، انہوں نے استعفے دے دیے۔ جو سرکاری افسر ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، اگر انہیں او ایس ٹی کر دیا جائے یا دوسرے صوبوں میں بدل دیا جائے یا سزا کے طور پر سائڈ پہ کر دیا جائے یا صافی سچ نہ بول سکے، اگر وہ حرام کھا کے جھوٹ کو سچ کہہ رہا ہے تو اپنی آخرت بھی خراب کر رہا ہے اور اپنی دنیا بھی۔ ناظرین، آخری 2 آیات پر یہ ویلاگ ختم کروں گا۔ قرآن پاک میں آیت ہے الفقرہ 27-39، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے ہٹ جانے سے، تیری ناگہانی سزا سے، تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ پھر سلام۔ بنو میں سیکورٹی فورسز کے قافلے پر فتنہ الخوارج کے حملے پہ لیفٹنٹ کرنل شہزاد گلفراز اور سپاہی کرامت شہید کو سلام، ان کی فیملیوں کو سلام، ہم ان کے مقروض ہیں۔ آخر میں ناظرین یاد رکھیں، قرآن پاک کی ہی آیت ہے، ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے، ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے۔ پاکستان میں اس وقت تمام اداروں کے سربراہ، محکموں کے سربراہ سے گزارش ہے کہ ذاتی اختلاف، پسند ناپسند کو ایک طرف کر کے ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چل کے دیکھیں، ملک میں بنائے ہوئے قانون پر منوعن عمل کر کے دیکھیں، ذاتی اختلاف، پسند ناپسند کو درگزر کر کے ملکی مفاد میں فیصلہ کریں۔ اللہ بھی برکت ڈالے گا۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن نافذ ہوا تھا۔ قرآن پاک میں کہیں بھی ظالم کی تعریف تائید کرنے کا حکم نہیں، سچ بولنے کا حکم ہے۔ برائی کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو یا دل میں برا جانو، برائی کا حصہ نہ بنو، اسی میں آخرت ہے۔ پاکستان زندہ باد۔